नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। 2023 में पंजाब में कच्चे के इलाके में होने वाले डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की जो रिपोर्ट है वो नाम पर आ गई है। उस रिपोर्ट में बड़े होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। बताया गया है कि डाकुओं की सहूलतकारी जो है वो पुलिस के ज़रिए से होती रही। मज़ीद कहा गया कि इस ऑपरेशन के दौरान बेगुनाह अफराद को जो है वो जाली मुकाबले में पकड़ा गया, रिश्वत ली गई और किसानों से करोड़ों की ज़मीन जो है वो हथिया ली गई। ये भी साथ इंकशाफात किया गया कि उस वक्त सीआईए ऑपरेशन भी जो थे वो भी डाकुओं के दस्तेराज बने रहे। अगर मुहाफिज ही डाकुओं के दस्तेराज होंगे तो फिर आम आवाम का क्या होगा, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो है वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्त पर जो है वो चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी है। पहले मरहले में 1.5 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है वो बरामद की जाएगी। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में डिबेट होगी। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मोदी को जो है वो दोबारा से वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि आएँ मिलकर जो है वो नफरत को ख़त्म करें और उम्मीद से जो है वो 2 अरब इंसानों की तरक्की को मौका बनाएं। इस पर बात करेंगे। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुद्दलिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात करेंगे कच्चे के डाकुओं के हवाले से, क्या कहेंगे? देखें, ये बात जब शुरू होगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। तो कच्चे के डाकुओं का भी जो ऑपरेशन है वो सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं है। आपको पता है मिसबाह के पिछले दिनों सिंध से भी खबरें आई थी और सिंध के ईद से पहले हमने कुछ प्रोग्राम किए थे जिसके अंदर बताया गया था कि सिंध के अंदर ये डाकू जो उनकी पेनिट्रेशन कैसे है, कैसे वो ताजरों को लूट रहे हैं और जो हाईवेज़ जो हैं वो इनसिक्योर हो चुकी हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है, ये जो कच्चे का इलाका अगर इसको आप समझे तो ये सिंध को भी लग जुड़ता है और इसके साथ साथ पंजाब की भी इसके साथ सरहदें हैं, यानी पंजाब के अंदर भी है। तो माजी के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशन हुए और लास्ट ऑपरेशन जो पंजाब की तरफ से किया गया है वो जो मौजूदा आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, इन्होंने शुरू किया और इन्होंने कौम को नवीद सुनाई कि बहुत जल्द जो है ये जो डाकू इनका कला कमा कर दिया जाएगा और इनसे ये एरिया वापस लेकर इस यहाँ पर नॉर्मल किया जाएगा। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि दिन दहाड़े लोग वहाँ लूट रहे हैं, लोग अगवा हो रहे हैं और पंजाब पुलिस एक बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। डाकुओं का अमलन बिल्कुल उस एरिया के अंदर कंट्रोल है, वहाँ किसी आपके इदारे का कंट्रोल नहीं है और वो स्टेट विद इन स्टेट बन चुकी है, यानी स्टेट विद इन स्टेट। और कभी ऐसा नहीं होता कि जो मुल्क हैं, जो रियासतें हैं, जो मजबूत रियासतें होती हैं वो किसी भी एरिया को स्टेट विद इन स्टेट बनने दें। और अब जो रेट है वहाँ पर डाकुओं की चलती है, पुलिस की तो कोई रेट नहीं चलती। अब ये बड़ी इसके अंदर जो रिपोर्ट है जिसके अंदर क्लेम किया जा रहा है कि जनाब ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, यानी आपकी एक आंख जो है पंजाब पुलिस की और कान जिसे कहते हैं और ये खुफिया एजेंसी होती है, उसकी रिपोर्ट बता रही है कि जनाब ये जो कोट सब्जल और भूम के जो SHO हैं और फिर इसके अलावा एक CIA के इंचार्ज मोहम्मद सलीम साहब हैं, 5 और अहलकार हैं, वो मिले हुए थे और वो क्या करते थे, लोगों को उठाते थे, उनसे भत्ता वसूल करते थे कि हम तुम्हें मुकदमात में शामिल करें। बेगुनाह लोगों को डाकुओं के नाम पर पकड़ लेते थे और फिर पकड़ के जाली मुकाबले डालते थे और वो पैसे लेते थे। फिर ये है कि वहाँ की लोगों की जो ज़रई ज़मीनें थी उन पर कब्ज़ा करते थे और उसके अलावा ये है कि लोगों को अगवा भी करते थे, तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे। तो अब बड़ी हैरानगी की बात है कि 5 अहलकार कैसे इतने ताकतवर हो गए कि वो लोगों की ज़रई ज़मीनों पर भी कब्ज़े करते थे और वो लोगों को उठाते थे और उन पर तशद्दुद करते थे, जाली मुकाबले करते थे, रिश्वत लेते थे, यानी ये सब कुछ कर रहे थे। तो इनके अफसरान जो थे, जिसमें आईजी पंजाब जो है सबसे अहम पोस्ट है, जो कि वहाँ ऑपरेशन करा रहे थे, उनको पता ही नहीं चला कि उनके नीचे अहलकार इतने बड़े पैमाने पर ये काम करें। यानी इसमें ये बात बड़ी सोचने वाली है। सर, ये सिर्फ अहलकार मतलब इतनी अप्रोच होती है इनकी कि वो इतने वसी पैमाने पर काम कर जाएं? देखिए, यही तो बात देखने वाली है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक SHO और एक CIA का इंस्पेक्टर जो है वो पूरे कच्चे के इलाके में दंदनाते फिर रहे हों और वो लोगों की ज़रई ज़मीनों पर भी कब्जे कर रहे हों विदाउट किसी सपोर्ट के, विदाउट किसी पैटर्नेज के, विदाउट किसी की कोलैबोरेशन के। ये बताता है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर आप ये समझ लें कि टॉप के ऊपर जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर या बैठे हुए हैं वो भी इस सारी चीज़ों में मुलव्विस हैं। अब ये रिपोर्ट बताती है कि एक रिपोर्ट तैयार की गई है हालात देखते हुए और जो ताकतवर लोग हैं उसी तरह बचाए जा रहे हैं। इसके अंदर वो बड़े पुलिस अफसरान, वो अहम लोग जो कि हु आर एट द हेल्म अफेयर्स, उनको उसी तरह बचाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी रिसेंटली गंदम स्कैंडल के अंदर वज़ीर आज़म ने छोटे अफसरान को
آپ کو پتا معطل کر دیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ ٹریننگ لینے کے لیے باہر بھی چلے گئے. صحیح. اور یہ سارا سکینڈل جو تھا اتنا بڑا سکینڈل جس کے اندر پوری آپ دیکھیں کسانوں کے ساتھ کیا حال ہوا پوری قوم کے سامنے اور پاکستان کی جاگرسائی تو ہوئی. تو اسی طرح یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جس کو چند لوگوں پہ اس طرح کے سکینڈل سامنے آتے ہیں, رپورٹس شائع کی جاتی ہیں, بڑے ویلڈ ادارے یہ رپورٹ شائع کرتے ہیں اور وہ ان تمام جو ملزمان ہوتے ہیں ان کے نام بھی سامنے ہوتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ پھر اسی طرح جو ہے وہ ان کی اس طرح پکڑ دکڑ نہیں ہوتی, عارضی طور پہ انہیں معطل کیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال بھی اس رپورٹ میں بھی یہ سب کچھ ہوگا. اتنے ہوشربا انکشافات ہوئے لیکن ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دیکھیں مصباح, جب راہبر راہزن بن جائے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو کچے کا علاقہ آج تک کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہا, مثلا یہ کیا ایسا علاقہ ہے کہ جس سے آپ کی خفیہ ایجنسیاں بھی وہاں پوری طرح کومبنگ کر چکی ہیں اور پھر بڑھتا نہیں کتنے آپریشن اور قوم کا اربوں روپیہ اس کے اوپر ضائع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور مختلف قسم کے آپریشن کرنے کے بعد آج زیادہ انسیکیور یہ علاقہ ہے. وہ آج کل کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ دیکھیں نا ان کی کتنی فری ول ہے ڈاکوؤں کی کہ وہ نیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو الور کرتے ہیں. کبھی وہ بتاتے ہیں کہ جو جانور ہیں وہ سستے لے جائیں, کبھی خواتین کی آواز میں یا خواتین انہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ لوگوں کو الور کر کے لے جاتے ہیں, کبھی نوکری کا جھانسا دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں آئے جی ہمارے پاس آ کے گاڑی خرید لیں بڑی سستی ہے. لوگ چلے جاتے ہیں اور کسی اور ایریا سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر ان کی وہ ویڈیوز بناتے ہیں, ان پہ ٹارچر کرتے ہیں اور پھر کروڑوں روپے ان سے ہتھیاتے ہیں ان کے جو لواحقین ہیں. اس کے اندر آپ کو پنجاب پولیس بالکل بے بس نظر آتی ہے. کچے کے علاقوں کے اندر جہاں وادیاں بھی ہیں آپ وہاں دیکھیں کہ وہ وہاں باقاعدہ اپنے ناکے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. میں نے تو ایک فوٹیج دیکھی, اس فوٹیج کے اندر ڈاکو آ رہے تھے موٹر سائیکلوں کے اوپر اور سیکیورٹی کے اہلکار کھڑے تھے گاڑی پہ سارے. اچھا. ہاں جی, تو ان کو دیکھ کے انہوں نے آرام سے آپس میں ہاتھ ملائے, بات چیت بھی کی اور ان کو جانے بھی دیا. تو وہ اتنے وہاں پاورفل ہیں اس وقت اور آپ کی ایجنسیاں ان کے سامنے اتنی بے بس ہیں, آپ کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ہوں یا آپ کے ادارے کے جو پولیس ہے. تو یہ ڈرامہ مجھے یاد ہے کہ مجھے تقریباً 91 سے میں نے یہ رپورٹنگ شروع کی, جرنلزم شروع کی, تو آج تک یہ کچے کا علاقہ جو ہے یہ آج تک پولیس نے پتہ نہیں ہزاروں اس طرح کے آپریشن شروع کرنے کا یعنی نعرہ لگایا اور آج تک یہ اس علاقے کو کلیئر نہیں کر سکے. یہ شروع میں جاتے ہیں کچھ علاقوں میں ہمیں دکھانے کے لیے کیونکہ بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ یہ اس نام پر لیتے ہیں. پولیس کا جو بجٹ ہے ابھی دیکھیں نا کتنا بڑا مذاق ہے کہ 16 ارب روپے کا بجٹ آلریڈی سالانہ پنجاب پولیس لے رہی ہے. اس کے باوجود کچے کے ڈاکو اور پنجاب پولیس نے اس دفعہ جو آ رہی ہے کہ 2 کھرب روپے کا بجٹ مانگ لیے. اچھا. وہ کچے کا علاقہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, نہ سندھ والے اس کو کنٹرول کر پا رہے ہیں نہ پنجاب والے اس کو کنٹرول کرنے پا رہے ہیں. اچھا, اب پولیس کے جو حالات ہیں یعنی پولیس تو آپ کی اگر پروفیشنل پولیس ہوگی تو کرے گی نا, لیکن پولیس کی حالت یہ ہے کہ آج چونیا کے اندر جس طرح پولیس نے مطلب یہ ایونٹس ہیں یا انسیڈنٹس ہو رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کا اس وقت کیا سٹائل ہے, ان کا ایکٹ کیا ہے, وہ کس طرح بیہیو کرتی ہے, کیا وہ عوام کو کی سروس کر رہی ہے یا پریکٹیکلی جو ہے. اب آپ ٹک ٹاک چھوڑ دیں یہ پولیس افسران جو ٹک ٹاکس بناتے ہیں اور عوام کو دکھاتے ہیں کہ جی جیسے ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی یورپ کی پھر ایک ایسے یورپ کے ملک کی پولیس جو بہت ہی ویلفیئر کر رہی ہے اور ہر وقت خدمت ہی کرتی رہتی ہے. لیکن جو پریکٹیکلی انسیڈنٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ کے وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حقیقی تصویر کیا ہے. ہاں جی, جو سکے کا ایک رخ تو آپ کو پنجاب پولیس کے افسران دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے. چونیا کے اندر یعنی ویڈیو آئی ہے جیسے عورتوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پولیس اہلکار جاتے ہیں, مرد پولیس اہلکار ہیں, عورتوں کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان کے گھر پہ قبضہ کیا جاتا ہے. اب کل کو آپ کوئی بھی انکوائری میں بات کرتے ہیں ایک علیحدہ بات ہے, لیکن عورتوں کو ٹارچر کا نشانہ بنانا کیونکہ آپ ایک ہی صورت میں پولیس جا کے ان کو بے دخل گھر سے کر سکتی ہے اگر کورٹ کے آرڈر ہوں اور کورٹ کے آرڈر بھی نہ ہوں اور آپ اس طرح تشدد کریں. اچھا, ایک اور واقعہ پچھلے دنوں بھی چند دن ہوئے ایک اور آیا جس میں ایک خاتون کو زمین پہ لٹا کر پولیس اہلکار جو تھے وہ ٹارچر کر رہے تھے. حسین یہ کون سی سوسائٹی ہے, یعنی اتنا غیر انسانی سلوک یہ پنجاب پولیس کا رہی ہے. 2 کھرب یہ ان کی ٹریننگ ہے, یہ ان کی تربیت ہے. پریکٹیکلی یہ ہے پنجاب پولیس کا اصل چہرہ. یہ صرف پنجاب پولیس کا اصل چہرہ نہیں ہے, یہ سندھ پولیس کا بھی اصل چہرہ یہی ہے. آپ پاکستان کی کسی پولیس کو بھی لے لیں اس کا چہرہ یہی ہے. ٹھیک ہے نا, جب اس کو آرڈر آتے ہیں یا انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ گھروں پر بھی قبضے کر لیتے ہیں. مچونیا کا دیکھ لیں یا اس رپورٹ کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عورتوں کو ٹارچر کر کے گھر پہ قبضہ کر لیا گیا, عورت کو لٹا کے ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو یہ تو سمجھے نا کہ ایک دیگ ہے, اس کے چند چاول کے دانے آپ نے دیکھے ہیں, پوری دیگ ہی ایسے ہے.
اب ایک رپورٹ اس میں آپ سمجھ لیں ایک دانہ جو تھا چاول کا وہ اسی طرح آپ کی اسپیشل برانچ کی جو رپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کبھی ایک ایس ایچ او اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ اتنی نچلی سطح پر اور اتنے وسیع پیمانے ایسے اس وقت میں جبکہ پوری پنجاب پولیس کا کلیم ہو اس کے سینئرز کا اور سندھ پولیس کا کہ جی ہم پورے علاقے کو کامنگ کر رہے ہیں اس کو سرچ کر رہے ہیں اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو ایسے میں پولیس اہلکار اتنی اوپنلی کر رہے ہوں کہ لوگوں کو اٹھا رہے ہوں زرعی زمینوں پر قبضے کر رہے ہوں تو مطلب یہ سوئے ہوئے ہیں. اگر واقعی وہ اتنے طاقتور ہیں کر رہے ہیں تو یہ تو پھر ایک اور کوشچن مارک ہے جو اوپر کے افسران ہیں وہ کون ملوث یعنی ان کی پرفارمنس ان کی تو پھر سوال ہے نا کہ وہ کس طرح کی ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں. یہ صاحب ان کی پکڑ دکڑ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. آپ ایس ایچ او سے تفتیش کر لیں تو سامنے آ جائے گا کہ کون جو تھے وہ دستے راز تھے جو کون کون اس میں ملوث تھے. ابھی تو اس میں ایک جو ہے وہ سی آئی انچارج کا نام بھی آ گیا کہ وہ دیکھیں ان کو سب پتہ ہے کہ اوپر کون کون سا افسر تھا لیکن یہ بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا تھا اور یہ اس لیے ڈالا جاتا ہے یہ ایس ایچ او مان بھی لے گا کیونکہ اس کو شیورٹی بعد میں دی جائے گی جو اس کے طاقتور لوگ ہوں گے بھئی خاموش رہنا ہمارا نام نہ لینا تمہیں ہم پھر بچا لیں گے. بس اسی طرح جیسے گندم سکینڈل میں سے نہیں لوگ نکل گئے بالکل ایسے ہی وہ بچ بھی گئے وہ ٹریننگوں پہ چلے گئے ہیں. تو اتنا بڑا سکینڈل جو گندم سکینڈل جس پہ بات ہو رہی ہے پورا ملک اس کی زد میں آ گیا پورے ملک اس کی زد میں آیا تھا. آج کسان اس کی زد میں ہے نا بالکل اسی طرح. اور وہ دیکھیں یہ کارٹلز ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر یہ ہے کہ صرف یہ سمپل پولیس اہلکار نہیں ہے آپ کے بڑے بڑے سیاستدان سندھ کے بٹیرے پنجاب کے چودھری یہ سارے جب پروٹیکشن دیتے ہیں تو کچے کے ڈاکو بنتے ہیں اور پھر وہ پکے کے ڈاکوؤں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. کچے کے ڈاکو تو یہ ہو گئے پکے کے ڈاکو وہ ہو گئے جو گندم سکینڈل میں آپ کے شامل ہیں. یعنی کچے کے ڈاکوؤں کے اوپر جو ان کی ایک سمجھیں ریفائنڈ فارم ہے وہ پکے کے ڈاکو ہیں. پکے کے ڈاکو پوری قوم کو لوٹ رہے ہیں اور کچے کے ڈاکو اس طرح لوٹ رہے ہیں. تو پاکستانی عوام میرا خیال ہے روئے زمین پر ایک ایسی بے بس قسم کی مخلوق ہے کہ جس کو ہر کوئی نوچ رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے صاحب ان کی ایک بڑی یہ دیدہ دلیری سے جن لوگوں کو اغوا کرتے ہیں جن سے یہ تاوان لیتے ہیں کچے کے ڈاکو پھر ان کی ویڈیوز بناتے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں جسے وہ ایک خوف و ہراس پھیلاتے ہیں پھر وہ تاوان لیتے ہیں. تو یہ تو ان تک رسائی بڑی کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. آپ جس اکاؤنٹ سے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں آپ ان کا تک تو ایکسیس ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا حیرانگی کی بات ہے کہ ایف آئی اے جو ہے اس کے اسپیشل سیل بنے ہوئے اس کو پکڑنے کے لیے. ایف آئی اے کے اندر جو ہے جو آپ کا یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر ایف آئی اے والے کیا کرتے ہیں ایف آئی اے والوں کی سن لیں ذرا. ایف آئی اے والے جو ہے اس طرح لوگوں کو پکڑتے ہیں بعد میں بکلا کے ساتھ وہ ملے ہوتے ہیں کچھ ان کے ساتھ بکلا بڑی بڑی پیمنٹیں لیتے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں کی بیلیں کروا دیتے ہیں یا اس سے پہلے ہی مکمکا ہو جاتا ہے. اچھا اب ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور ایف آئی اے کے اہلکاروں کو ان کے اسپیشل سیکشن ہوتے ہیں جو کہ اکاؤنٹس کو چیک کرتے ہیں اکاؤنٹس کے تک ان کی رسائی ہوتی ہے پھر یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ وہاں تک جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کچے کے ڈاکو جو ہیں ان تک نہیں یہ پہنچ رہے ان کے اکاؤنٹس نہیں یہ پکڑ پا رہے. اور اگر انہیں پتہ بھی چل جاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ کچے کے کتنے ڈاکو انہوں نے پکڑے. اب تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پولیس نے یا آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز نے یہ جو مختلف مواقعوں کے اوپر آپ کی میڈیا کو خبریں جو ہیں ریلیز کی کہ جناب ہم نے اتنے ڈاکو پکڑ لیے تو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے ایس ایچ او جو تھے جو کہ لوگوں کو پکڑتے تھے جعلی مقابلوں میں پھر ان کو پیسے ان کو بتاتے تھے کہ جی ہم نے ڈاکو پکڑ لیا میڈیا کو بتا دیا جعلی مقابلے میں پکڑ لیا میڈیا کو بتا دیا وہ عام لوگ تھے پھر ان کو کہا بھائی پیسے دو تو تب ہم تمہاری جان چھوڑیں گے. تو ظاہری بات ہے جب کوئی ایسا اہلکار یا ایس ایچ او کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اوپر سے پوری سپورٹ ہوتی ہے. وہ جو پیسہ وہ لیتا ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ کسی جزیرے میں بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے وہ پوری ایک چین ہوتی ہے وہ پیسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اوپر کی طرف چلتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا وہ نیچے کی طرف تو جاتے ہی ہیں نیچے والے تو کر رہے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ اوپر کی طرف جب تک وہ جا رہا ہوتا ہے تب تک وہ نیچے سارا کام چل رہا ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پر یہ سارا کام ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک تو پہلی بات ہے کہ صرف ایک ایس ایچ او شامل نہیں ہے اس میں پولیس کے کئی اہلکار شامل ہوں گے اور اس میں پولیس کے افسران بھی شامل ہوں گے. صرف افسران بھی شامل نہیں ہوں گے اس میں کئی وڈیرے بھی شامل ہوں گے. وڈیرے بھی شامل نہیں ہوں گے سندھ کے پنجاب کے چودھری بھی اس میں شامل ہوں گے ٹھیک ہے نا بلوچوں کے سردار بھی اس میں شامل ہوں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو چھوڑے نا ساری باتیں آپ یہ بتائیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کو اسلحہ پہنچ جاتا ہے یعنی جدید ترین راکٹ لانچر جدید ترین اسلحہ وہ افغانستان سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ درمیان میں سینکڑوں آپ کے ناکے جو ایجنسیاں پولیس اور دیگر وہاں سے گزر کے وہ اسلحہ ان کے پاس جا رہا ہے اور ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے کہ وہ بیسیکلی اگر کوئی طیارہ ہے تو اس کو بھی گرا سکتے ہیں.
पिछले दिनों मुझे याद है कि मैंने डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का एक इंटरव्यू किया, उनसे यूं ही मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास APC हैं। अच्छा। मैंने कहा APC का तो ये मतलब हो गया ना कि आप उनका फायर रोक लेंगे। उन्होंने कहा जी आर्मी ने हमें APC भी दे दी। मैं कहा ओके ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि वो जो आपके ऊपर फायर करेंगे, पहली बात है चलो गन का फायर तो आएगा, आप बच जाएंगे, लेकिन अगर रॉकेट लॉन्चर आ गया, कोई और बड़ा जदीद असला आ गया तो गाड़ी कैसे बचेगी? दूसरी, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आपके पास कौन सा वेपन है? तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा नहीं जी हम ये कर लेंगे, ईद से पहले ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आज तक देख लें उस ईद को गुजरे हुए भी कितना अरसा हो गया, छोटी ईद को गुजरे, उससे पहले इन्होंने ये शुरू किया था और आज तक, और फिर सिंध में वो भी फैल गए और अब तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें अब सेवरिटी आ गई है। सब इनके पास भी जो है वो जदीद हथियार हैं, जदीद असलहा है, पुलिस के पास भी जदीद असलहा है, जदीद हथियार हैं, टेली कम्युनिकेशन के बड़े जदीद ज़राए हैं, तो बड़ी आसानी से जो है वो लाखों जानों की, हज़ारों जो जानें हैं उनको ज़ाया होने से बचाया जा सकता है इन डाकुओं के हाथों से। करना नहीं चाहते, ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन सिर्फ जो है वो नीयत ख़राब है। देखिए नीयत भी ख़राब है, आई वॉश भी करते हैं। दूसरी बात है कि अगर इनके पास असला है तो डाकुओं के पास मैंने कहा जदीद असला है, इससे भी ज़्यादा हैवी असला है उनके पास, मतलब जिससे बाकायदा एक जंग लड़ी जा सकती है, वो हैवी असला है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, किसने है? देखिए ना, खुद ही तो बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो काली भेड़े हैं वो क्या कर रही हैं, या तो फिर आप उनको पकड़ लेंगे अपनी काली भेड़ों। मैंने कहा ना, जो ये सब कुछ आम लोगों के साथ कर रहे हैं वो क्या डाकुओं को वेपन नहीं पहुंचा रहे? बिल्कुल। अगर वो पहुंचा रहे हैं तो फिर आप पहले देखें ना, बॉर्डर से, अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर यहाँ तक, राइट, पहले तो एक दफा वो इंक्वायरी करे ना, ये सारे लोग वहां से यहाँ असला आया कैसे, वो असला कैसे आया, ठीक है ना, फिर उनकी सारी पैटर्न कौन कर रहा है। सही। अगर वो नेट यूज कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, तो वो भी एक सिस्टम है। उस सिस्टम को क्यों नहीं आपने उसको पकड़ा, उसको उनको क्यों नहीं उसमें जो लोग हैं उनको नैप कर रहे? तो ये बहुत सारे सवालात है इसमें उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट ये बता रही है, ये एविडेंट है, ये इस बात का सबूत है कि काम बहुत बड़ा है और इस बड़े से काम के अंदर बड़े बड़े चेहरे, बड़ी बड़ी बिग गन्स भी मुलव्वस हैं। लेकिन अब हाथ कौन सा डाले? अब चूंकि ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही, अब इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ रही है, तो उन्होंने 2 बंदों पे नाम डालकर इस सारी फाइल को बंद करने की कोशिश, ये लोग थे बस ये है स्पेशल ब्रांच की भी रिपोर्ट और इसकी हकीकत कि उन्होंने जो असल इसके अंदर जो सरप्रस्त होंगे, जो असल लोग हैं, ये SHO जिनको कमा के दे रहा होगा, ये 5 एहलकार SHO के बाद जिसको दे रहे होंगे, इनके पीछे जो होगा जब ये पकड़े जाएंगे या इनको छुड़ाने वाले जो होंगे, जो इनको यहाँ तैनात करने वाले कौन से लोग हैं, पहली बात है कि यहाँ लगे कैसे होंगे। इसके पीछे जब आप पर्दे हटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस हमाम में कौन कौन नंगा है और क्या हालात हैं सारे। साहब, जो भी गवर्नमेंट आती है हम देखते हैं कि वो पुलिस में रिफॉर्म्स या फिर इस्लाहात की बात करते हैं। KPK हुकूमत की अगर पुलिस की आप बात कर लें तो उस हुकूमत में भी एक बड़ा नारा लगाया गया पुलिस रिफॉर्म्स का, लेकिन उसमें उस तरह इस्लाहात नहीं आई। अभी इस गवर्नमेंट ने इससे कबल भी नारा लगाया और इस गवर्नमेंट ने अभी भी वो पुलिस की रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं, बल्कि हमें तो वज़ीर आला पंजाब साहबा वो पुलिस की वर्दी 2-3 शक्लों में नज़र भी आती हैं। लेकिन ये काफ़ी है कि आप आएँ पुलिस रिफॉर्म्स में इस्लाहात करने के लिए एक नारा लगाएं और वो पुलिस का एक रूप धारें और जो भी उनके साथ वो अपने, लेकिन उसमें कोई अकाम आप अच्छे ना देखिए। पुलिस की अमली तौर पे आप कुछ आप सही करें, अमली तौर पर देखें ना, पुलिस का एक रुख वो है जो आपको IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर वो टिकटॉक पर बड़ी खूबसूरत पुलिस, ऐसे लगता है कि लंदन या अमेरिका की कोई पुलिस है या कोई ऐसे स्कैंडिनेवियन कंट्री की है जो बड़ी वेलफेयर कर रही है और बड़ी खूबसूरत, और इसके बस 16, 17, 18 अरब रुपए का वो बजट ले लेते हैं और अब 2 खरब रुपए का बजट मांग रहे हैं। ठीक है, इंटरनल इतलात यही है। चलें, अभी आपसे बजट मांग रहे हैं, लेकिन हकायक क्या है? पंजाब में इस वक्त जुराइम जो हैं अपनी इंतहाओं को छू रहे हैं और लाहौर के अंदर भी जुराइम जो हैं जिसके अंदर आपका राहज़नी है, डकैती है, इसकी इंतहाई ख़तरनाक हद तक जा पहुँचे हैं। लेकिन क्या होता है कि सीनियर पुलिस अफसरान, इवन अब जो आपके पंजाब के लेवल के लोग हैं, वो क्या करते हैं, आपको एक नया इन्होंने मोडस ऑपरेंडी उनकी है, G15 की कॉलों का डाटा निकालते हैं। अच्छा, अपना पुलिस का डाटा कोई नहीं दिखा रहे। अच्छा, वो 15 का कॉल, ये भी नहीं का डिपार्टमेंट है ना कि जी देखें जी वो कॉलें चूंकि आई थी तो वो अब मजीद कम हो गई हैं, तो कॉलें बता रही हैं कि वारदातें कम हो गई हैं। अच्छा, मजे की बात है कि पिछले 3 साल से यही राग लाप रहे हैं और जिस तरह कॉलें कम होती जा रही हैं उस हिसाब से तो पंजाब में जुराइम खत्म ही होने चाहिए, हो जाने चाहिए। उस डाटे को अगर देखें, जितनी, अगर मैं सारी इनकी प्रेस रिलीजेस बाकी पिछली निकालूं, इनके बयानात निकालूं, उस हिसाब से तो लाहौर में कोई जुर्म होना नहीं चाहिए। तो ये एक नई फिल्म है जो ये चलाते हैं और आला अफसरान को बताते हैं। अच्छा, 15 का भी डाटा इनका है, वो सही है गलत है, अच्छा उसको चेक करने वाला भी कोई नहीं है, वो जो ये दे देते हैं। देखें जी, वो दूसरा डिपार्टमेंट है, वहां पर भी एक DIG साहब है जो उसको हेड करते हैं, तो सारा का सारा निज़ाम IG पंजाब साहब के अंडर है और वो अपना ही डाटा देते हैं।
اپنی وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں, ٹک ٹاک سے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ڈٹا. حقیقت تو یہ ہے لوگ یہاں بکرے نہیں چھوڑ رہے, گاڑیوں پہ بکرے اٹھا کے لے جا رہے ہیں, قربانی کے بکرے تک لے گئے ہیں یہاں پر. یہاں پہ تو جانور محفوظ نہیں ہے انسان. تو یہ صورتحال ہے. اور دیکھیں لاہور میں تو شاید پھر کوئی آواز اٹھ جاتی ہے, آپ کی بات میڈیا تک آ جاتی ہے, لیکن جو باقی علاقے ہیں, جو پسماندہ علاقے ہیں, دیہی علاقے ہیں, لوگ اس وقت لوٹے جا رہے ہیں. ڈاکوؤں کے بڑے بڑے ناکے لگا کے ڈاکو سڑکوں پہ لوٹ لیتے ہیں, جیسے سندھ کے اندر ہوا ہے. اچھا, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور ہماری سی ایم صاحبہ جو ہیں اچھی خاتون ہیں, کوشش بھی کرتی ہیں ان کو یعنی اچھا پرفارم کریں, لیکن ان کو یہ وردیاں پہنا کے نا ابھی تک ان کو کنفیوز رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب کی ایک عادت اچھی مجھے لگی تھی کہ وہ بالکل عوام میں جاتے تھے اور انہوں نے سمجھے نا جوگرز پہنے ہوئے تھے اور وہ چلے جاتے تھے. تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی سی ایم کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں ان کے سٹیپ سارے اچھے ہیں, لیکن ایسی تھوڑی اگریسو ہو کے عوام میں جو نکل کے کام کریں. یہ جو آپ کے پولیس افسران کرتی ہیں لیکن وہ بڑے پری پلانڈ ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیں آپ نے کسی جگہ پہ دورہ کرنا ہے, آپ وہ پری پلانڈ ہے. آپ کے جانے سے پہلے وہاں پہ صفائی ستھرائی بھی ہوئی ہوگی, وہاں پہ آپ کے جانے سے پہلے پولیس جو ہے وہ بڑی ویل طریقے سے بڑی آن ڈیوٹی بھی ہوگی, وہ سارا کچھ ہوگا. تو اگر دورے ہی آپ نے کرنے ہیں تو پھر آپ پلان دورے نہ کریں نا, آپ کو پتہ چلے کہ صفائی کا کیا سسٹم ہے, آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا حالات جو ہوتے ہیں نا, وہ چاہے آپ کے سابقہ چیف پی ٹی آئی کے, وہ بھی یہی کرتے تھے. وہ بھی جا کے وہ کرتے تھے تو پہلے سے ہر چیز ارینج ہوتی تھی, یہ بھی کرتے ہیں. لیکن اچھا اس میں کوئی ریشو رکھ لیں آپ. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے کرنے ارینج بھی کر لیں, لیکن کچھ تو ایسے کریں کہ جو آپ اچانک جائیں اور پتہ چلے کہ اب یہ تو نہیں کہ کیمرہ مین پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تیار ہو کے آ رہے ہیں اور پھر آ کے ہر چیز اتنا ارینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے عوام میں پازیٹیو میسج کی جانے کی بجائے نیگیٹو میسج آ رہا ہے. آپ حقیقی طور پر جائیں نا اور لوگوں کو باقاعدہ سسپینڈ کرنے کسی کو سزا دینی ہے, دے موقع پہ سزا دیں. تو یہ ارینج کر دکھا کر اس سے پرفارمنس نہیں بنتی. تو ابھی یہ صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کی ایک رپورٹ جو ہے, اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشل برانچ جو ہے اس کی پرفارمنس کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ آج یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ جناب وہ کیا تھا, یہ کیا تھا, تو یہ پہلے سو رہے تھے, ان کو کیوں نہیں پتہ چلا. تو یہاں آپ کے اداروں کی پرفارمنس کو دیکھنا پڑے گا. ہو یہ رہا ہے کہ ہم صرف, آپ پنجابی میں کہتے ہیں جی گونگلوں تو مٹی چاڑنی, تو یہ پنجابی میں والا حساب ہے کہ گونگلوں سے مٹی نہ آپ جھاڑیں. آپ صرف صوبے قسم کی کاروائیاں نہ کریں, آپ ایکچوئل کاروائیاں کریں تاکہ عوام کو کوئی ریلیف ملے. صحیح ہو گیا. اچھا صاحب, کچے کے ڈاکوں کے لیے علیحدہ جو ہے وہ سائبر کرائم یونٹ تشکیل دے دیا گیا. اب اس رپورٹ آنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا گیا علیحدہ سائبر کرائم یونٹ تشکیل دے دینا کافی ہے, بس ٹھیک ہے, بس یہ کرتے ہیں نا. دیکھیں یونٹ تشکیل دے دیا گیا, اچھا جب یونٹ تشکیل دیا جائے گا اس میں لوگ آ جائیں گی, ان کی تنخواہیں آ جائیں گی, ایک نیا بجٹ اس میں انوالو ہو جائے گا. جیسے یہاں ہوتا ہے نا, آپ ڈاکو یعنی آپ سے ڈکیتیاں نہیں رک رہی, ڈالفن بنا دیں جی, شاہین فورس بنا دیں جی, ماضی کے اندر اس طرح کی بہت ساری, مجاہد بنا دیں, اس طرح کی بہت ساری فورسز بنی, عوام کا بجٹ لگ گیا, اچھا جی واہ واہ ہو گئی, تالیاں بج گئی, اور اس کے بعد جو لٹ رہا ہے نا بیچارہ سڑک پہ وہ ویسے ہی لٹ رہا ہے, جو ڈاکوؤں کی گولی کا نشانہ بن رہا ہے وہ ویسے ہی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جو صورتحال ہے وہ نہیں چینج ہو رہی, بجٹ پہ بجٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ظاہری سی بات ہے صاحب, جب علیحدہ یونٹ بنے گا تو اس میں ان کی وہ ساری چیزیں تو ہوں گی, ان کی مراعات. میں نے اس لیے کہا نا بنیادی یونٹ ہے تھانہ, تھانے کے اندر پولیس کا رویہ, پولیس کی پرفارمنس. آپ کو بیک ٹو پولیس اسٹیشن جانا چاہے گا, بیک ٹو بیسک جانا پڑے گا. ہمارے ایک سینئر پولیس افسر تھے اشفاق خان صاحب, جو اس وقت وہ پولیس ٹریننگ حالہ جو ہے ان کا, اس کے ہیڈ ہے. تو ایک بڑا خوبصورت ٹرم بولا کرتے تھے, بیک ٹو بیسک. وہ بات ان کی ٹھیک تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ اتنے پیسے اتنا کی فورسز پہ لگانے کی بجائے آپ تھانے کے نظام کو بہتر کریں, وہاں کی آپ تفتیش کو بہتر کریں, وہاں وسائل دیں, وہاں کی جو پولیس اہلکار ہیں ان کو ٹریننگ دیں اور ان کو تمیز دیں. بالکل ٹھیک ہے نا, ان کو انسان بنائیں, نہ کہ حیوانوں کی طرح. ایک تو خود وہ حیوان بن جائے اور پھر جو لوگوں کو حیوانوں کی طرح ٹریٹ کریں, جیسے آپ نے چونیا میں دیکھا, جیسے آپ نے خاتون کو تشدد ہوتے دیکھا. اس کا جواب کون دے گا کہ یہ کون سے پولیس اہلکار, یہ واقعہ تھا نا جو سوشل میڈیا پہ آ گیا, اس طرح کے روز ہو رہے ہوتے ہیں, یہ روز ہو رہے ہوتے ہیں, یہ روز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کا پھر یہ ہے کہ اتنی طاقتور ہے پولیس, کو ان سے خلاف لڑ بھی نہیں سکتا. لوگ پھر اس پہ ظلم پہ سہتے ہیں, صبر کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتایا نا, بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے بتایا جی کہ انہوں نے جعلی مقابلوں میں رکھ کے کچے کے ڈاکوؤں نے ان سے رشوت لی, بے شمار ایسے ہوں گے جنہیں انہوں نے ڈاکو ثابت کر کے جیلوں میں بھی بھیج دیا ہوگا. میں لاہور میں ایسے لوگوں کو, پولیس اہلکاروں کو, گینگز جانتا ہوں
جو خیر ہماری ایک کوشش کی وجہ سے پکڑے گئے بعد میں. لیکن وہ کیا کرتے تھے, مختلف علاقوں سے عام نوجوانوں کو اٹھایا, کسی کو ڈکیت ثابت کیا, کسی کو آپ وہ اس پر ڈال دیتے تھے کیا ہیروئن ڈال دی, کسی کے اوپر ڈال دی وہ چرس ڈال دی, اور پھر 9C کے پرچے بنا کے انہیں تھانوں میں بند کر کے ان پہ ٹارچر بھی کرتے تھے, اور بعد میں پیسے بھی لیتے تھے. جو دے دیتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے, اور پھر یہ ایک پلان کے تحت کرتے ہیں. اچھا, ان کا کیس جب لے کے جاتے تھے آپ سینئر پولیس افسر کے پاس, تو وہ پہلے تو یہ کہتا تھا میرا پولیس اہلکار ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسی انویسٹیگیشن ہوئی جس میں ہائی پولیس آفیسر جو ہیں اور پھر کچھ دیانتدار پولیس اہلکاروں نے اس کی تفتیش کی, افسران نے, تو پتہ چلا کہ جناب یہ سارا کا سارا یہ جو پولیس اہلکار ہے یہ اندھیر نگری انہوں نے مچائی ہوئی ہے, اور پھر وہ سسپینڈ بھی ہوئی, سزائیں بھی ہوئیں. تو میں ایسے بہت سارے واقعات جانتا ہوں. دیکھیں پولیس کو اگر ہماری CM صاحبہ یا شہباز شریف صاحب, یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی ہے پولیس بیسکلی؟ صرف تھانوں کی شکل و صورت بدلنے سے یا پھر پولیس کو جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک اچھی اس کی شکل دکھا کے یا تھانوں کی شکل و صورت تبدیل کرنے سے پولیس کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی؟ ضرورت تو اس امر کی ہے نا کہ پولیس کا رویہ درست کیا جائے. اس سے پہلے مصباح دیکھیں ایک کمپین چلائی گئی تھی سابقہ دور میں, وہ بھی شہباز شریف صاحب کا دور تھا. تو اس سابقہ دور کے اندر یہ کلیم کیا گیا تھا کہ پولیس کا یونیفارم بدلنے سے ایک سافٹ امیج آئے گی, اور جو ہے نا لوگوں کو لگے گا وہ آپ نے بلیک یونیفارم سے خوف کہتے تھے جی, ایک خوف کی فضا. اچھا, جو نیا ہے تو کیا اسے خوف ختم ہو گیا؟ نہیں, وہ اسی طرح اس سے زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن بلینز آف روپیز صرف یونیفارم کے چکر میں آپ کے افسران نے جیبوں میں ڈال لیے. کمیشن جس کو جانے تھے چلے گئے, جو سیاستدانوں کو کمیشن چاہیے تھے ان کو مل گئے, اور یہ عوام کا پیسہ جو تھا اللہ تلوں میں ضائع کر دیا گیا. یہاں پر آپ اگر کوئی چینج لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس میں بجٹ کو پہلے ہی, آپ کی بیوروکریسی, آپ کے پولیس افسران اس میں بجٹ کو پہلے انوالو کرتے ہیں, اور اس میں ایسی ایک سٹوری سناتے ہیں اپنے اس بندے کو, CM کو, یا اس بندے کو جو اس وقت سیٹ پر ہوتا ہے, کہ جناب اگر یوں کر لیا جائے تو پھر ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, اور اس کے بعد یہ بجٹ کھا پیا جاتا ہے. تھوڑے دن وہ آپ کا وہ سٹیپ رہتا ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم نے یہاں شاہین فورس بنتے دیکھی, ہم نے یہاں مجاہد فورس بنتے دیکھی. اچھا چلیں, ڈولفن تو ریسنٹلی سے پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں. تو وہ ساری فورسز کہاں گئیں؟ کیا انہوں نے کرائم کو, یہاں ایلیٹ فورس ہوا کرتی تھی, وہ ایلیٹ فورس کہاں گئی؟ اس نے کتنا کرائم کو روک لیا؟ چلے ڈولفن نے کتنا روک لیا؟ کچھ بھی نہیں. مطلب کون سی بڑی کاروائیاں جو ڈولفن ابھی کر رہا ہے؟ کیا تھانوں میں بھی رشوت نہیں ہے؟ اسی طرح تفتیش کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تو بنیادی طور پر یہ جو ایک پورا دیکھیں, آپ ایک تفتیشی آفیسر ہے, اگر تفتیش میں اس نے کسی ڈاکو کو پکڑنا ہے اور اس میں خرچ آتا ہے 2 لاکھ روپیہ, 3 لاکھ روپیہ, تو آپ چند ہزار روپیہ دے کے اس تفتیشی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا کرے کیسے؟ بجٹ کا ایک بڑا حصہ تو آپ کے اوپر کے افسران کھا جاتے ہیں. نیچے پہلے تو بات ہے کہ آپ بجٹ ضرور دیں, جو آپ کا موجود ہے آلریڈی وہ بجٹ دیں, لیکن ان کی پہلے تو تربیت کریں نا کہ انہوں نے عوام کو کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. تو گالی گلوچ سے صورت, میں بڑے بڑے افسران دیکھتا ہوں, اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں تو شرم آتی ہے کہ یار انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا. وہ گالی گلوچ سے ان کی گفتگو ابتدا ہوتی ہے, اور گالی گلوچ پہ ابتدا ختم ہوتی ہے. شوگر ایڈوائزری بورڈ نے شوگر مالکان کی درخواست پر جو ہے وہ چینی برآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے, اور پہلے مرحلے میں جو ہے وہ 1.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ برآمد کی جائے گی. ایسے سب کیا کہیں گے, 1.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت ملی؟ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ شوگر مافیا جو ہے یا شوگر کارٹر جو ہیں وہ جیت گئے ہیں اور حکومت ہار گئی ہے. اچھا, میری اطلاعات کے مطابق جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اپنی کابینہ کے اندر, یعنی اپنی جو کابینہ کے اندر یہ رکھا تھا کہ قیمت کم سے کم ہو, اور ان کا جو آرڈر تھے وہ 90 روپیز کے لگ بھگ تھے, 95-96 روپیز, کہ اس ریٹ کو نیچے لایا جائے, چونکہ اب شوگر بہت وافر مقدار میں ہے. اور لیکن وہ آرڈر بھی گئے, لیکن زبانی آرڈر تھے. اطلاعات یہ ہیں کہ نیچے آرڈر بھی کیے گئے تھے کہ جناب یہ چینی سب کو اطلاعات دے دی جائے, لیکن وہ نیچے نہیں آئی. انہوں نے اس کو 140 پہ ہی رکھا ہے اور اس کو باہر ایکسپورٹ کر دیا, کیونکہ یہ اب بچانے کی, شوگر مافیا کو بچانے کی یہ سب سے بڑی ایفرٹ ہے کہ یہ جو چینی ایکسپورٹ کی جائے, کیونکہ یہ ان کی ڈیمانڈ تھی, کیونکہ چینی سستی ہو جانی تھی. اگر یہ چینی یہاں اس ملک میں رہتی تو اس کا عوام کو فائدہ ہونا تھا, یہ 90 روپے میں آ جانی تھی. لیکن وہ ساری لابی جو ہے جسے شوگر مافیا کہتے ہیں, جو پوری گورنمنٹ کے اندر پوری طرح پینیٹریشن ہے, جس کے اندر خسرو بختیار صاحب کی شوگر ملیں ہیں بڑی, یہ سمجھیں آپ ٹاپ نمبر 1 ہے, اس میں منس الہی صاحب ہیں, اس میں شریف فیملی ہے. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ ان کی ملیں ہیں اور وہ جیت گئے ہیں.
ٹھیک ہے نا, یہ مافیا سارا یعنی آپ کے پاس اگر چینی وافر مقدار میں موجود ہے یا ٹھیک ہے اس کا ذخیرہ ہے, آپ اسے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور پھر اپنے ملک میں چاہے آپ اس کے مہنگے داموں بیچ رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب آپ 140 روپے کی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ملک میں آپ بیچیں گے تو وہ تو 90-100 تک جائے گا. جیسے گندم نیچے آ گیا ریٹ, آج گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لے رہی ہے نا کہ دیکھیں جی ہم نے اتنا بڑا فرق ڈال دیا. یہ بھی ایک پری پلان آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی اور کیا پری پلاننگ ہوتی ہے کہ ملک کو چینی کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, آپ وافر کا نام لے کے بھئی ملک میں ضرورت ہے کہ آپ ریٹ نیچے لائیں, عوام تنگ ہیں, لوگ پریشان ہیں, مہنگی چیزیں خرد و نوش خرید رہے ہیں اور گورنمنٹ کا دعویٰ ہے اور آپ کے پاس یہ موقع ہے, آپ نے وہ ساری کی ساری شوگر آپ باہر بھیج دیں گے آپ, اور پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں کچھ ماہ کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں شارٹ فال ہو گیا ہے اور اس کو کرنے کے لیے پھر مہنگے داموں وہی چینی اٹھا کے خریدیں گے اور پھر آپ اس میں ریٹ کا اضافہ کریں گے کہ چونکہ چینی ہم درآمد کر رہے ہیں. جی بالکل, اور یہی کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے, یہی کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ماضی میں یہی کچھ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ایک شوگر مافیا ہے جو کہ پاکستان کے اندر پوری طرح پاکستان کی جو اکانومی ہے اس نے بالکل جونکوں کی طرح یہ چمٹے ہوئے ہیں. تو اس میں جو بڑی ملیں میں نے بتا دیا, اس میں جہانگیر ترین صاحب کا میرا نام اس وقت مس ہو گیا, جہانگیر ترین صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ان کی فیملی کی ملیں ہیں, خسرو بختیار صاحب ہیں, مونس الہی صاحب ہیں, پرویز الہی صاحب ہیں اور شریف خاندان. یہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ 60 سے 70% جو شوگر ملیں ہیں یہ اون کرتے ہیں, اور جب چینی باہر جائے گی تو کس کو فائدہ ہوگا؟ ان سب کو. نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستانی قوم کو, کیونکہ چینی موجود ہے, سستی ہو سکتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں 1 روپے کا فرق جب چینی کے کلو میں فرق پڑتا ہے نا تو اربوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں. تو جہاں 140 روپے یا 90 روپے جاتے ہوئے, یعنی اس کا مطلب ہے آلموسٹ اگر 90 تک آپ لے جاتے ہیں تو یہ 50 روپے کا فرق ہے. تو کتنا وہ کہتے ہیں جی ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے, تو یہ ہم باہر بیچ دیں گے اتنے میں, وہاں بیچ دیں گے, پاکستانی عوام کو نہیں دیں گے, منافع نہیں دیں گے. تو یہ ہے یہ فیصلہ. صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. صاحب آج جو ہے وہ نواز شریف نے مبارکباد دی ہے مودی کو ایک بار پھر سے وزیر اعظم بننے پر, اور ساتھ جو ہے وہ یہ بھی دعوت دی ہے کہ آئیں جو 2 ارب لوگ ہیں مل کر ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں. دیکھیں بات تو انہوں نے اچھی کی ہے, میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات تو اچھی کی ہے, اور ماضی کے اندر بھی انڈیا کے ساتھ اگر ریلیشن دیکھے جائیں, پولیٹیکل ریلیشن کی اگر میں بات کروں تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کی ایک اچھی, میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے گئے کہ جی انڈین نواز ہیں, حالانکہ وہی کام اگر پرویز مشرف صاحب دیکھیں تو وہ جاتے ہیں انڈیا میں جا کے اسی طرح ہاتھ ملاتے تھے, ملایا تھا واجپئی سے انہوں نے. ضیاء الحق صاحب دیکھیں جو فوجی عامر تھے تو وہ بھی ایک کرکٹ کے بہانے وہاں چلے گئے تھے. تو یہی کام اگر پولیٹیکل پرائم منسٹر کرتا ہے, کیونکہ یہ دونوں ملک جو ہیں ایک بڑا بجٹ اپنا, دونوں ملک بڑا بجٹ جو ہے اپنا اس وقت وار اور فوجی جو آپ کی ضرورتیں اس پہ لگا رہے ہیں. اگر یہ تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں, ایک تو آپ کشمیر کے ریزولوشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ اس تعلقات سے آپ کا بہت سارا بجٹ جو ہے جو آپ کا ڈیفنس پہ لگتا ہے وہ آپ کا پبلک ویلفیئر پہ جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی, اور ہونا بھی چاہیے ہمسایوں کے درمیان میں اگر سکون رہے گا تو اچھی بات ہے. اور واجپئی کے دور میں تو ہندو توا جو ہے بہت زیادہ آگے بڑھی ہے, لیکن اب وہاں پہ جو رزلٹ آئے ہیں واجپئی صاحب کے بھی ہاتھ بن چکے ہیں, بندے نہیں تو کم از کم اتنے ضرور ہو چکے ہیں کہ وہ پہلے جس طرح ہندوتوا کی پالیسی کو لے کے چل رہے تھے انہیں اب تھوڑا ریورس کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ کلیئر میجارٹی نہیں لے جا سکے. ٹھیک ہے, وہ تو ابھی اپنے ساتھیوں کی مدد سے ہی سمپل اکثریت ان کے پاس ہے. تو بہت ساری آئینی ترامیم یا ملک کو اور کسی اور طرف لے جانا چاہتے تھے, ان کی ہندوتوا کی پالیسی, ایکسٹریمزم کی جو پالیسی ہے اس نے ان کو نقصان پہنچایا. ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی. پچھلا الیکشن انہوں نے اینٹی پاکستان نعرے پہ لڑا تھا, پاکستان پتہ جہاز انہوں نے بھیجے اور پھر جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے, تو وہ اس وقت وہ الیکشن انہوں نے لڑا اور وہ جیتا تھا. لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ پاکستان اینٹی پاکستان نعرہ ان کے الیکشن میں نہیں لگا تھا, ہندو توا کا نعرہ تھا, لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب اگر ان کو آفر کرا رہے ہیں, اور اچھا پرائم منسٹر نے بھی کیا ہے, میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کیا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہے اس پہ دونوں کو نہیں بلایا گیا, نہ میاں نواز شریف صاحب کو نہ ہی میاں شہباز شریف صاحب. لیکن ایون دین چلیں آپ نے ایک اچھا ریسیپروکیٹ کیا, اس کا جواب آپ نے ایک غلط چیز کا جواب اچھے طریقے سے دیا, اور پھر مودی صاحب کا بھی پتہ چلا کہ انہوں نے اسی طرح اس کا شکریہ ادا کیا پرائم منسٹر کے بات کا. تو میرا خیال ہے اگر میاں نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور ایک نیا دور انڈیا کے ساتھ شروع ہو سکتا ہے تو وہ شروع ہونا چاہیے, تاکہ ان دونوں ممالک کے اندر جو ٹینشن ہے اگر وہ کم ہوتی ہے, اور لیکن اس کو پرائرٹی جو ہے وہ ہے کشمیر کا ایشو, جو انفنش ایجنڈا یو این او کے جو ہے ایجنڈے کے اوپر, اس کو حل ہونا چاہیے. ماضی کے اندر یہ غلطی یہ ضرور کی گئی کہ انہوں نے کہا جی باقی ساری ایشوز پہ ہم بات کر لیتے ہیں, کشمیر کو بیک برنرز پہ پھینک دیا گیا. ہم نے دیکھا کہ کشمیر کو بیک برنر سے پھینکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا.
باقی بھی ریلیشن ٹھیک نہ ہو سکے اور کشمیر کا ایشو وہیں پہ کھڑا رہا، تو کشمیر کو پرائرٹی بنا کر اگر انڈیا پاکستان کے ریلیشن بہتر ہوتے ہیں، اس کا ریزولوشن ہوتا ہے، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ صحیح ہو گیا۔ وہ شخصیات یا پھر وہ ملک جنہوں نے الیکشن ہی جو ہے وہ اینٹی پاکستان کے نام پہ لڑا ہو، اب وہ پاکستان کے لیے مثبت کارنر رکھتے ہیں یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الوقت مجھے اجازت، کل ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم، اللہ نگہبان۔